अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे सऊदी वलीअहद के तारीख साज दौरा पाकिस्तान से। गुज़श्ता रोज कई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई अरबों डॉलर्स के मुआहदे दस्तखत हुए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान आज वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर पहुंचे। ऐवान सदर तक का रास्ता मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ही बग्घी में तय किया। शानदार प्रोटोकॉल के साथ सऊदी वली अहद का ऐवान सदर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुशामदीद कहते हुए मुसाफा किया, जहां मोहम्मद बिन सलमान को फूल पेश किए गए। मोहम्मद बिन सलमान ने वफ़द के साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और काबीना अरकान से खुसूसी मुलाकात की। ऐवान सदर में सऊदी वली अहद के एजाज़ में तकरीब हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा। सऊदी वली अहद को वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर लाया गया और उनकी आमद हुई। मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान एक ही बग्गी में आए, शाही सवारी में आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वली अहद का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में ज़ोहराना सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्ती मजहब और सकाफत पर मबनी है, सदर मुमलिकत का ऐसा कहना था। वली अहद का दौरा पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। सदर पाकिस्तान ने ये कहा, ये भी इसके साथ कहा कि पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी दौर है। हम सालों से एक दूसरे के साथ हैं, जुग्राफियाई फासला है फिर भी हम करीब हैं। पाक सऊदी अरब तारीखी रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम दोनों मुमालिक करप्शन के खिलाफ भी एक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, जिस तरह आपने देखा कि गुज़िश्ता शब इशाइया दिया गया, आज ज़ोहराना हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीख़, मज़हब और सकाफ़त के इंतहाई गहरे रिश्ते में बंधे हुए हैं। शायद यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान को अंदरूनी मुआशी या सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हो तो उसने सबसे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा से मदद की है। जी बिल्कुल, चीन और सऊदी अरब वो दो मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात से बचाने में अपना किरदार अदा किया है और ये बढ़ चढ़ कर हमारे हेल्प के लिए आगे आते हैं। अब जिस तरह इस वक्त माशी मुश्किलात थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को माशी रिकवरी के लिए सरमायाकारी की इस वक्त शदीद ज़रूरत थी, सऊदी अरब का ये फ़ैसला कि वो 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी अगले 5 सालों में यहाँ करेंगे, जिसमें से 7 अरब डॉलर जो हैं वो फौरी तौर पर साल 2 साल में आ जाएंगे, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, गेम चेंजर है। इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको एक नई जोहत मिली है और ये जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत हुआ है, उसमें और मज़ीद गहराई पैदा हुई है। जिस तरह पाकिस्तान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, पुरजोश इस्तकबाल किया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उनको सोने की बंदूक तोहफे में दी, उनको निशान पाकिस्तान दिया, उनको कल जिस तरह इमरान खान ख़ुद ड्राइव करके लेकर गए इशाइये में, ये सब बातें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान उनकी कितनी इज़्ज़त और कदर करता है। पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके मुफादात पहले ही सऊदी अरब से बहुत गहरे वाबस्ता हैं। तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और हर साल तकरीबन 5 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। अब ये जो सरमायाकारी ये पाकिस्तान में आ रही है, अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारी हुकूमत को इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके रास्ते में कोई हर्डल्स ना हो, रुकावटें ना हो, ब्यूरोक्रेटिक कोई उसमें रेड टेपिज़म ना हो, ताकि ये मटीरियलाइज हो, ये जो MOU साइन हुए हैं इस पे अमल दरामद हो जाए, तो फिर गवादर जो है वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल शहर बन जाएगा। वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी के कायम होने से, जिसकी कैपेसिटी 3 लाख बैरल तेल को साफ़ करने की है, क्रूड को साफ़ करने की है, वो न सिर्फ ये कि चीन के लिए बल्कि पूरे वस्त एशिया के लिए एक तिजारती बंदरगाह का डीप सी पोर्ट के तौर पर डेवलप होगा। वहाँ चीन भी सरमायाकारी कर रहा है और सऊदी अरब भी कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत तारीखी मौका है, एक रोशन लम्हा है पाकिस्तान बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई रोशन लम्हा है। अदनान आदिल साहब, आप हमारे साथ हैं। अंबर शमसी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अंबर, मुआशी और इक्तिसादी लिहाज से तो ये दौरा बड़ा अहम है, अहम पेशरफ्त है, खुशाइंद भी है, लेकिन इसके साथ साथ आज ये भी कहा गया है कि करप्शन के खिलाफ भी दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान में जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम उसमें भी कोई अहम पेशरफ्त देख सकते हैं?
کرپشن کا موقف تو آپ نے درست کہا. وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس نعرے پہ آئی تھی وہ کرپشن کے خاتمے پر آئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ولی عہد بنے تھے جس طرح سے انہوں نے بعض جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو ان کو نظر بند کیا تھا ہوٹلز میں، وہ بھی کرپشن کے نام پہ تھا. تو موقف تو ایک نظر آ رہا ہے. کس قسم کا تعاون ہوگا اس پر ظاہر ہے کیا کوئی میکنزم ہوگا، اس پہ بھی ظاہر ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو ابھی تک معاہدے طے پائے ہیں وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہیں. ابھی ایک جو بہت اچھی خبر ملی تھی وہ پاکستانی قیدیوں کو رہائی کے حوالے سے ملی تھی. تو اگر ہم کوئی کوآپریشن کچھ تعاون دیکھیں گے اس پہ ابھی تک کوئی ٹھوس ہمیں سامنے اعلان نہیں آیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کس قسم کی کوآپریشن ہوگی کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے اور امبر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سعودی عرب کا بڑا اعلان بھی سامنے آیا ہے. ایسے میں ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی جیلوں میں قید 2100 سے زائد پاکیوں کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے. فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں یہ خوشخبری سنائی ہے، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر نعیم الحق کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے حاجیوں کی امیگریشن پاکستان ہی میں کرنے کا مطالبہ بھی مان لیا ہے. Just like to request you, for the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the three big cities. Please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. جب لیڈر مخلص ہو تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مطالبہ کیا اور سعودی ولی عہد نے 24 گھنٹے پہلے ہی مان لیا. سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے کیا ایک اور بڑا اعلان. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا ٹویٹ: شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب میں قید 2107 پاکستانی قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم. محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کی درخواست پر رہائی کا حکم دیا. ہم بہت شکر گزار ہیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے. بہت سے خاندان جو عرصہ دراز سے یہ درخواست کر رہے تھے، آج اللہ نے ان کی سن لی ہے. اس سے پہلے سعودی ولی عہد نے پاکستانی عازمین حج کو ریلیف دینے کا بھی اعلان کیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے کہا، ڈرائیونگ کے دوران عمران خان نے محمد بن سلمان سے ہر موضوع پر کھل کر گفتگو کی. حج کی فیسلٹیز کے حوالے سے جو ایک زبردست سعودی عرب نے کہا کہ ہم کراچی سے شروع کرتے ہیں، وہاں 29,000 حاجیوں کا امیگریشن وہیں پر ہو جائے گا. نعیم الحق کہتے ہیں توقع ہے کہ آئندہ 5 سال کے دوران صرف سعودی عرب پاکستان میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خطاب میں قیدیوں کی رہائی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کرنا بھول گئے. کھانے کی میز پر معذرت بھی کی، شکریہ بھی ادا کیا. وزیر اعظم عمران خان بولے، آپ شکریہ ادا کرنا بھول گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں بھولوں گا. سوشل میڈیا پر تو آدھے گھنٹے میں چیزیں پھیل بھی جاتی ہیں. Thank you, I must do it. I forgot to thank you about the release of the prisoners. Thank you, sir. Very major step. On your Yes, I request. forgot to thank him, but I will thank him. Yeah, please do. Yes. It's already, the social media is on fire. Yes. You see, social media is now, the news gets outdated the next day because people create the news. No, and social media, it just within half an hour. عمران خان نے ولی عہد کا شکریہ کھانے کی میز پر ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کی. یہ کہا کہ آپ شکریہ ادا کرنا بھولے ہیں لیکن میں نہیں بھولوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر چیزیں بس چند ہی لمحات میں وائرل ہو جاتی ہیں. صدر مملکت عارف الوی خطاب میں قیدیوں کی رہائی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کرنا بھول گئے، جس پر کھانے کی میز پر معذرت بھی کی، بعد میں شکریہ بھی ادا کیا. اور ہوا کیا تھا وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں. I forgot to thank you, I must do it. I forgot to thank you about the release of the prisoners. Thank you, sir. Very major step. On your Yes, I request. forgot to thank him, but I will thank him. Yeah, please do. Yes. It's already, the social media is on fire. Yes. You see, social media is now, the news gets outdated the next day because people create the news. No, and social media, it just within half an hour. تو صدر مملکت عارف الوی کا خطاب تھا اور اس میں قیدیوں کی رہائی پر سعودی ولی عہد کا وہ شکریہ ادا کرنا بھولے، لیکن عمران خان کو یاد رہا. عمران خان بولے کہ آپ شکریہ ادا کرنا بھول گئے ہیں
لیکن میں ہرگز نہیں بھولوں گا. سوشل میڈیا پر تو آدھے گھنٹے میں چیزیں پھیل جاتی ہیں, لہٰذا اس چیز کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا. اور عمران خان نے ولی عہد کا شکریہ ادا بھی کیا ہے. خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد عظیم صاحب, گو کہ عارف الوی صاحب بھول گئے لیکن ہمارے پرائم منسٹر نہیں بھولے, انہوں نے بیلنس کر دیا. بالکل. دیکھیں جی, معاملہ بھی پرائم منسٹر نے اٹھایا. اس سے پہلے جیسے نئی ملک بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی وہ جب وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے تو اس دوران ڈسکس کرتے رہے, پھر بعد میں انہوں نے پبلکلی اس کو اٹھایا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا. تو یہ چونکہ برین چائلڈ کہا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کا تھا, اس لیے ان کو یاد رہا, ان کو تو نہیں بھول سکتا. البتہ تھوڑا سا بزرگی کا مارجن دے دیں صدر مملکت کو کہ وہ شاید اس وجہ سے ان کے حافظے میں یہ بات نہیں رہی, لیکن میرا خیال ہے کہ یقیناً ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں, لیکن وہ ان سے سہو ہو گیا, بھول گئے, اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر دیا کہ میں اس کو شکریہ ادا کرنا بھول گیا تھا. بہرحال وہ اس کو کور کر لیا پرائم منسٹر نے. اور بالکل. خالد عظیم صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, عمران خان صاحب جس طرح سے بگی میں بیٹھے اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کر کے لے کے آئے, شروع سے لے کر اب تک اس ملاقات میں جتنے خوشگوار ماحول میں وزیر اعظم صاحب مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں سعودی ولی عہد سے, اب اس معاملے کو بھی جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا اور کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. وزیر اعظم اس دورے کو لے کر کتنے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کو کامیابیاں مل رہی ہوں, اور کامیابیوں کی چونکہ توقع تھی, پہلے سے ہی سارے معاملات طے شدہ تھے, اور پھر اس میں رنگ بھرا وزیر اعظم کی دعوت پہ سعودی ولی عہد نے یہاں آ کے, اور اس کو ایک ہائیسٹ اسٹیچر مل گیا ان معاہدوں کو کہ یہ معاہدے ان کی موجودگی میں انک ہوئے ہیں, ان پہ دستخط کیے گئے. اس کی تفصیلات, اس کی جزیات جو ہیں وہ پہلے سے طے شدہ تھی, لیکن چونکہ یہ ان کو یہ علم تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کی ایک جو ان کی خواہش کے مطابق, بلکہ ان کی خواہش سے کسی حد تک زیادہ کہا جا سکتا ہے, سرمایہ کاری بھی مل رہی ہے. اس سے پہلے جو ایک عارضی ریلیف کے طور پہ ہمیں ضرورت تھی. ٹھیک ہے خالد عظیم صاحب, آپ کا تجزیہ بھی لیتے رہیں گے, اور ایک بار پھر ذرا اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی تھی. I forgot to thank you, I must do it. I forgot to thank you about the release of the prisoners. Thank you, sir. Very major step. Yes, I forgot to thank him, but I will thank him. Yeah, please do. Yes. It's already, the social media is on fire. Yes. You see, social media is now, the news gets outdated the next day because people create the news. You know, and social media, it just within half an hour. خالد صاحب کنٹینیو کیجئے گا اپنی بات کو. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خوشی جو ان کے چہرے سے ہمیں دکھائی دے رہی تھی, وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو علم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایسے ملک کا وزیر اعظم جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہو کہ اقتصادی سرگرمیاں جو ہیں ان کو کس طرح سے بحالی کی طرف لے جایا جائے, اگر اس کو اتنی بڑی سرمایہ کاری مل رہی ہو تو میرا خیال میں اس سے زیادہ اور کون شخص جو ہے وہ خوش ہوگا. اور یقینی طور پہ یہ جو چھوٹے موٹے مطالبات ہیں, جب ان کو بھی پورا کرنے, چھوٹا موٹا مطالبہ تو نہیں ہے کیونکہ جو سعودی عرب کے قوانین ہیں اس کے تحت 2100 سے زائد قیدیوں کی ایک قلم سے فوری طور پہ رہائی کا حکم جاری ہو جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور جیسے ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا ایک خاندان جو ہے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے. جیل میں تو ایک شخص ہوتا ہے, لیکن وہ جن کا کفیل ہوتا ہے, جن کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے, وہ تمام کے تمام لوگ عملاً اس وقت قید ہی ہوتے ہیں, اور وہ ساری وہ صعوبت اور مصیبت جو ہے وہ ان کے اوپر بھی آئی ہوتی ہے. تو 21,000 سے زائد خاندان جو ہیں, 2100 سے زائد خاندان جو ہیں ان کو اس سے ریلیف ملا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہیں, اور اس اچیومنٹ پہ خوش ہونا بنتا بھی ہے. اور اسی وجہ سے وہ جو بے تکلفی کا ماحول ہے وہ تو اس ذہنی ہمانگی کی وجہ سے ہے جس کا اظہار شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کی گفتگو سے بھی ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں اور کتنا ان کو وزن دے رہے ہیں, کتنی ان کے نزدیک عمران خان کی اہمیت ہے. اور اسی طرح سے دوسری جانب سے عمران خان کی طرف سے بھی
وہ تمام چیزوں کا تشکر جو ہے وہ اس انداز میں دکھائی دے رہا ہے. مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی فرینڈلی مناظر ہیں, بڑے سموتھلی تمام معاملات کو لے کر وزیر اعظم عمران خان چل بھی رہے ہیں. امبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. امبر, جو بھی معاملات وزیر اعظم ایز اے پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں اور ملکی سطح پر جو معاہدے بھی ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جتنا فرینڈلی اس دورے میں نظر آ رہے ہیں, معاملات کو ٹیکل کر رہے ہیں. اب ایک مختصر سی کنورسیشن بھی ہوئی, انتہائی اچھے انداز سے وزیر اعظم نے اس کو دیکھا, تو یہ کتنا منفرد انداز ہے عمران خان کا؟ دیکھیں, ظاہر ہے یہ ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ولی عہد کے ساتھ ایک ذاتی تعلقات اب بن گئے ہیں. جیسے پہلے بھی میں کہتی رہی ہوں, اب بھی کہوں گی کہ اکتوبر میں جب سعودی صحافی جمال خشقجی کی قتل کے بعد بہت سارے ممالک نے سعودی کانفرنس, جو انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اکتوبر میں منعقد ہوئی تھی, بوائیکاٹ کیا تھا, جس میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ڈائریکٹر کرسٹین لاگارڈ بھی شامل تھیں, کئی ممالک تھے. لیکن وزیر اعظم عمران خان بھی اس کانفرنس میں گئے تھے اور 2 بار وہ سعودی عرب جا چکے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ جو ایک موقع ملا ہے اس دورے کے دوران کہ یہ جو رشتہ ہے پکا کرنے کا, قائم کرنے کا, یہ ذاتی تعلقات جو ہیں اکثر بہت کام آتے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں آگے بڑھ کر بھی. اچھا, تو عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان عادل صاحب, مختصر کامنٹ آپ کا بھی چاہیں گے اس بے تکلفی کے اوپر؟ ٹھیک ہے, عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, امبر شمسی بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. آپ کو ہم خبریں بھی پہنچا رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد اور وزیر عمران خان ایک ہی بگی میں ایوان صدر پہنچے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سعودی مہمان کا استقبال کیا. وزیر اعظم ہاؤس سے ایوان صدر تک ثقافت کے رنگ بکھر گئے. محمد بن سلمان کو نشان پاکستان عطا کرنے کی تقریب بھی سجی. شاہی مہمان کے لیے شاہی سواری. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نظر آئے شادمان. بگھی میں عمران خان کے ساتھ ایوان صدر روانہ ہوئے. ایوان صدر پہنچنے پر صدر مملکت عارف علوی نے استقبال کیا. محمد بن سلمان کو گلدستہ پیش کیا گیا. معزز مہمان کو نشان پاکستان عطا کرنے کی تقریب. ظہرانے پر آئے سعودی ولی عہد کی صدر عارف علوی سے ملاقات بھی ہوئی. اس سے پہلے سعودی ولی عہد آرمی چیف سے ملے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. گولڈ پلیٹڈ بندوق اور پاکستانی مصور کی جانب سے بنایا گیا پورٹریٹ بطور تحفہ شاہی مہمان کو پیش کیا گیا. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ. پاکستان کے دورے پر آئے سعودی ولی عہد سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, اسپیکر اسمبلی اسد کیسر سمیت پارلیمنٹ کے 10 رکنی وفد کی ملاقات. صادق سنجرانی نے وفد کے ارکان کا تعارف کرایا. چیئرمین سینٹ نے محمد بن سلمان کو ان کا پورٹریٹ بھی پیش کیا جو معروف پاکستانی مصور وقاص شائق نے بنایا ہے. سعودی ولی عہد کو گولڈ پلیٹڈ بندوق بھی تحفے میں پیش کی گئی. یہ بندوق پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے محمد بن سلمان کے لیے خاص طور پر تیار کروائی گئی ہے. ملاقات کے دوران محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان برادر دوست ملک ہیں جو مشکل حالات میں ہمیشہ ساتھ رہے. چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعاون اور شراکت داری سے علاقائی ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوں گی. حکومتی اور اپوزیشن سینیٹرز کے علاوہ ارکان اسمبلی بھی ملاقات میں موجود تھے. سعودی عرب کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کے حکم پر اہل خانہ خوشی سے نہال ہیں. جیل میں 6 سال سے قید ظاہر حسین کا بھائی اور بچے ان کی رہائی کے منتظر ہیں. اس بارے میں مزید بتائیں گے سجاد حیدر. جی بالکل, ہم اس ٹائم یہاں پر ضلع خیبر میں ہدایت افریدی کے گھر موجود ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے جو سعودی کراؤن پرنس کو جو ہے سعودیہ میں جو جیلوں میں قید مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے کہا گیا تھا, جس پر آج جو ہے باضابطہ طور پر عمل بھی ہو گیا. 2100 قیدیوں کو تقریباً جو ہے رہا کرنے سعودیہ جو جا رہے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ہدایت اللہ موجود ہے, ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کے بھائی کب سے اور کون سے جیل میں قید تھے اور کیا کہیں گے حکومت کے اس فیصلے سے آپ؟ آج ہمارے گھر میں خوشی کا سماں ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو گزشتہ 6 برس سے سعودی کی جیل میں قید ہیں, تمام لوگوں کی دوائی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ان 2109 قیدیوں میں شامل ہوگا.
जी बिल्कुल, ये हमारे साथ हिदायत अफरीदी मौजूद है और इनके ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इकदाम उठाया गया, उनके घर में जो है एकदम खुशी की लहर दौड़ गई है और वो यही अब दुआ कर रहे हैं कि उनका भाई का नाम भी जो है उसी लिस्ट में मौजूद हो जो कि कैदियों की रिहाई के लिए मंजूर की गई है हुकूमत की जानिब से। सज्जाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सऊदी अरब से कैदियों की रिहाई की खबर मिलते ही कराची के इलाके नाज़माबाद के रिहायशी मुनव्वर के घर में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। मुनव्वर की बीवी और बहन 4 साल से सऊदी अरब में कैद काट रहे हैं। समाजी रहनुमा सारिम बरनी कहते हैं कि कैदियों की रिहाई के फैसले के जैसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये मसाइल के हल के लिए पहला कदम है। बेहतरीन फैसला मैं इसको कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि सऊदी हुकूमत से कोई चीज़ मनवाना वो आसान काम नहीं होता और सऊदी हुकूमत से कैदियों को छुड़वाना ये एक मकसद ऐसी मिसाल, मैं इसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता मगर ऐसी चीज़ हुई है ये। इससे सिर्फ एक कैदियों के मामलात हल नहीं होंगे, इससे हमारे और सऊदी अरब में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मामलात हैं, वो अब हल होंगे। रोज़गार के हवाले से सही, जो लेबर के हवाले से सही। अपरदीर के 2 ख़ानदानों को भी उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है। अनवर अली 11.5 साल जबकि मोहम्मद रियाज 3.5 साल से सऊदी जेल में कैद हैं। तकरीबन 11.5 सालों से मेरा भाई अनवर अली ख़ान वल्द गुलाजिम ख़ान इस्लाही अल-हायर जेल में मुकीम है। एकपाल केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है और उनके तकरीबन 3-4 बेटे हैं, सलमान, हनीफुल्ला, सईद ख़ान और उसामा, और एक बेटी है निज़ाकत। मेरी जो वालिद साहब है इस वक्त में वो सख्त मर्ज़ुल मौत में मुब्तला है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है और उनका कोई असर नहीं है। उनकी यही ख्वाहिश है कि उनके साथ मिले। हमारा एक भाई सऊदी अरब में अल-हायर जेल में है, लेकिन मैं पहला उधर था, अभी मैं इधर आया ना। इसका छोटा एक बेटा है लेकिन इसमें अभी बहुत मुश्किल है। हमारा माँ है उसका भी थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका मसला हल हो। सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म इमरान खान की आज़मीन हज को सहूलत देने की दरख्वास्त मान ली। हाजियों की इमिग्रेशन पाकिस्तान से ही होगी। इब्तदाई तौर पर 29,000 आज़मीन की इमिग्रेशन कराची से ही की जाएगी। अशरफ खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा, वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती। जो दरखास्त की मान ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए रिलीफ मांगा था। सऊदी अरब ने दरखास्त मानकर आसानियों का ऐलान कर दिया। हाजियों की इमिग्रेशन पाकिस्तान से ही होगी। इब्तदाई तौर पर 29,000 हाजियों की इमिग्रेशन कराची में ही हो जाएगी। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन कहते हैं इमिग्रेशन के लिए पहले 6 घंटे का वक्त लगता था, अब हाजी ऐसे सफर करेंगे जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट में हो। अभी तक जो हाजी जा रहे थे वहाँ पे उनको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगते थे इमिग्रेशन में, और अब वो निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे, उतर के डोमेस्टिक फ्लाइट की तरह अपना सामान लेंगे और निकलकर सीधा चले जाएंगे। पहले विजिट वीजा फीस में कमी हुई और अब ये खुशखबरी दी गई। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि 40 साल से कम उम्र के मर्द हजरात उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं मगर महरम के बगैर नहीं जा सकते। इस पाबंदी पर भी कुछ नरमी करवाने की दरख्वास्त की जाए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए हैं। इब्तदाई मरहले में $20 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे तय पा गए हैं। पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी, सऊदी अरब के साथ मफाहमत की अहम तरीन यादाश्तों पर दस्तखत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अशाइया में तफसीलात बताई। Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion. It's big for phase 1, and definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. सऊदी अरब मुतबादिल तवानाई, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, मादनी वसाइल, बिजली की पैदावार, खेल और स्टैंडर्डाइजेशन के शोबों में पैसा लगाएगा। MOUs पर दस्तखत इस्लामाबाद में वजीर आज़म इमरान खान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इफ्तिताही इजलास के मौके पर किए गए। दोनों ममालिक के खारजा दिफा और दिफाई पैदावार के वुज़रा शामिल थे। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर बनाई गई है, जिसका हर साल रियाद और इस्लामाबाद में इजलास होगा।
لیگی رہنما مشاہد اللہ نے سعودی عرب کی جانب سے قیدیوں کی رہائی خوشائند قرار دی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ محمد بن سلمان سے کہا ہے بھارت سے کشمیر میں مظالم ختم کرنے کی بات کریں۔ سعودی ولی عہد نے کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کی یقین دلایا ہے۔ میں نے ان سے یہ بات کی تھی، دست بدستہ میں نے ان سے گزارش کی تھی ہز ہائنس سے، محمد بن سلمان صاحب سے، کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں، اگر آپ ان سے جا کے یہ بات کر سکیں کہ کشمیر میں جو خون بہہ رہا ہے، کشمیر میں جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، اور کشمیر میں جو قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو ضرور ادا کریں۔ جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہ صرف مطلب کہ آپس میں ہم کنسلٹیشن کریں گے، میں ایگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں، بلکہ موجودہ حکومت سے بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے تو پھر ہم ہندوستان سے بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ بات تھی جس پہ انہوں نے فوراً رسپونڈ دیا تھا۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ مریم نواز کی جناح اسپتال میں والد سے ملاقات ہوئی ہے، گھر روانگی پر کارکنوں کی دھکم پیل بھی ہوئی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد علی جڑ سے۔ علی، یہ بد نظمی کیوں ہوئی؟ دیکھیں جی، جب کوئی بھی نون لیگل لیڈر آتا ہے تو کارکن کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ سیلفیاں بھی بنے، تصویریں بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا فیس بھی ان کے سامنے رجسٹر ہو، اس لیے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آگے نکلیں۔ لیڈرز بار بار کہتے رہتے ہیں، آج اتنی زیادہ بد نظمی دیکھنے کو ملی کہ حتیٰ کہ جو مین گیٹ تھا ہاسپٹل کے اندر کا، اس کے شیشے سارے ٹوٹ گیا ہے۔ مجبوراً پھر انتظامیہ نے باقی جو شیشے تھے وہ بھی اتار کے رکھ لیے، اور یہی صورتحال واپسی پہ بھی تھی۔ جب مریم نواز واپس گئیں تو اس وقت بھی یہی تھے، اور ڈاکٹر جو سیکیورٹی انچارج تھے وہ بار بار چیختے رہے کہ خدا کا خوف کریں، یہ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں اس طرح کی بد نظمی اچھی نہیں لگتی۔ آپ لوگ ایک تو نعرے بازی کرتے ہیں، پھر اتنا زیادہ شور مچاتے ہیں کہ دوسرے جو مریض ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آج میڈیا کو بھی کافی دھکے پڑے، تو جس پر مریم نواز نے باضابطہ طور پر 2-3 مرتبہ مڑ کر معذرت کی کہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو دھکے پڑے، اور اپنی سیکیورٹی انچارج کو بھی کہا کہ آئندہ محتاط رہیں، اور اس طرح کا جو رویہ ہے یا اس طرح کی جو دھکم پیلے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہسپتال ہے، اس کا تقدس۔ ٹھیک ہے، مریم نواز کی واپسی پر کیا کچھ ہوا ہم دکھا بھی رہے ہیں۔ علی، آپ کا شکریہ۔ سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ چیئرمین نیب نے کیس اسلام آباد منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بینکنگ کورٹ میگا منی لانڈرنگ کیس میں نیب حکام نے نیب چیئرمین کا دستخط شدہ لیٹر جمع کرا دیا ہے، جس میں چیئرمین نیب نے کیس کو اسلام آباد منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ نیب چیئرمین کے مطابق سپریم کورٹ نے نیب کو منی لانڈرنگ کیس کی تفتیش کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے نیب کی درخواست پر ملزمان کے وکلاء کو 20 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ سائٹ کراچی میں شہری بابو کریم کی پولیس حراست میں ہلاکت کو ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ نے مشکوک قرار دے دیا ہے۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے۔ مزید اس بارے میں جانیے سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ میں۔ اتوار کی شب سائٹ میٹروویل میں گڈانی لیبر ڈویژن کے جنرل سیکرٹری بابو کریم جان اور اس کے بیٹے کو اقدام قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، مگر بابو کریم جان برداشت نہ کر سکا، دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ بے دردی سے میرے والد صاحب کو موبائل میں بٹھایا، نہ ہمیں یہ بتایا کہ ایف آئی آر کس نے کاٹی ہے، کیوں کاٹی ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ بابو کریم جان کے گھر پہنچے اور پولیس کے رویے کو نامناسب اور چھاپے کو مشکوک قرار دے دیا۔ اس کیس میں سمجھتا ہوں ایف آئی آر رجسٹریشن سے لے کے جس طرح تفتیش کو ہینڈل کیا گیا غلط ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو نا کہ مدعی کو آپ لے کے آتے ہیں اور اس پراپر کیس کو تفتیش بھی نہیں کرتے اور اس طرح چل پڑتے ہیں رات کو 1 بجے، اس طرح کے کیس میں جو خود مشکوک ہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ آئی جی سی آئی کی سربراہی میں ڈی آئی جی امین یوسفزئی اور ایس پی انویسٹیگیشن، ان تینوں کو کمیٹی کا ممبر بنایا ہے، جس میں ہم نے ایف آئی آر کر دی ہے۔ جو بھی پولیس ملازمین جس حد تک ان کی انوالومنٹ ہے اس کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ہلاک شخص بابو کریم جان کو اہل محلہ نے بھی شریف انسان قرار دیا تھا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ خبروں کی ڈیٹیلز کے لیے آپ وزٹ کیجیے sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔